प्यारे दोस्तों, एक दिन आसमान पर फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे कि ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। इनमें से एक फ़रिश्ता बोला, आज ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है। वो एक नेक इंसान है जो बड़ी सब्र व इस्तकामत के साथ हर वक्त अपने रब को याद करते रहते हैं। वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं और ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर देते हैं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शैतान इब्लीस जो करीब ही मौजूद था, उसने फरिश्तों की बातें सुनी और बहुत गुस्से में आ गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि हज़रत अय्यूब सिर्फ़ तेरी दी हुई दौलत और आरामदाह ज़िंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर इनसे ये दौलत और सुकून छीन लिया जाए तो वो एक दिन भी तेरी इबादत ना करेंगे। या अल्लाह, मुझे इजाज़त दे कि मैं नबी को आज़माऊँ ताकि देखूँ कि वो तुझसे कितनी वफ़ादारी रखते हैं। अल्लाह ताला जो हर बात को जानने वाला है ने शैतान को इजाज़त दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें मेरे नबी को आज़माने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो आज़मा लो। शैतान को जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली तो वो एक मुसाफिर का बेस पहनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा, हज़रत, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या मुझे चंद दिन आपके घर रहने की इजाज़त मिल सकती है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस शख्स शैतान पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतज़ाम करो। शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस बर्ताव से बहुत नाराज़ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फ़ैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दे। उसने वही किया जैसा सोचा था। एक दिन शैतान नबी के बाग में आया और आग लगा दी। आग से कई दरख्त जल कर राख हो गए। बाग के खादम दौड़ते हुए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और ये ख़बर सुनाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार सकूँगा। जब शैतान ने देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बाग तबाह होने पर भी बिल्कुल परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में मज़ीद जलन पैदा हुई। अब उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन वो नबी के अस्तबल जानवरों के बाड़े में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैली जिसकी वजह से तमाम जानवर जलकर हलाक हो गए और कुछ चरवाहे भी जलकर मर गए। बाकी चरवाहे फ़ौरन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास खबर लेकर पहुँचे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र व ईमान में कोई कमी नहीं आई तो वो और ज़्यादा झुलस गया। अब उसने और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो रोज़ाना एक उस्ताद से तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन जब वो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे तो शैतान ने मौका पाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम बच्चे मलबे तले दबकर जान बहक हो गए। मदरसे के उस्ताद खौफ के मारे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, उसी दौरान मदरसे की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे दबकर इंतकाल कर गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब शैतान ने देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई तो वो गुस्से से झुलस गया। अब उसने और ज़्यादा तकलीफ़ देने का मंसूबा बनाया। सिर्फ़ एक हफ़्ते में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदाह ज़िंदगी, औलाद और दौलत ख़त्म हो चुकी थी। दोस्त, रिश्तेदार सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बस सिर्फ़ उनकी बीवी हज़रत रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ही उनके साथ थी। वो अपने शौहर नबी को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुल्क के लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नबूवत का मजाक उड़ाने लगे और ताने देने लगे।
کچھ کہنے لگے اگر ایوب واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان پر ایسا عذاب کیوں آتا؟ یہ نبی نہیں ہے، ان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ لیکن ان سب باتوں اور حالات کے باوجود شیطان اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہو پایا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ سے محبت اور توکل باقی تھا۔ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اپنے عبادت گاہ میں پہلے کی طرح پوری توجہ سے عبادت کرتے رہے، جیسے انہیں اپنے ارد گرد ہونے والی تباہی کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ نہ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، نہ افسوس کا کوئی نشان، بس وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر شیطان اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ نبی کو اور زیادہ کیسے نقصان پہنچایا جا سکے۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نے ایک چال چلی۔ وہ نبی سے ملنے کی خواہش ظاہر کر کے ان کے پاس پہنچا اور کہا، حضرت میں آپ کا عقیدت مند ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسی بہانے وہ نبی سے بات کرتا رہا اور پھر اپنا منہ ان کے کان کے قریب لے جا کر دونوں کانوں میں پھونک مار دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر چھالے نما پھوڑے نکل آئے۔ ان کا جسم درد سے بھر گیا اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ بیوی رحمت نے ان کی تیمارداری شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ پھوڑے بڑے زخموں میں بدل گئے اور ایک طویل عرصے تک وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر ان کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے جو ان کا گوشت اور خون کھانے لگے۔ کئی دنوں تک حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ پھر بیوی رحمت نبی کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، لہٰذا گاؤں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روزی کمانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گاؤں میں جا کر کام کر لوں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیوی کی بات سن کر دیر تک روتے رہے، پھر فرمایا، رحمت، میرا ارادہ کبھی تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، لیکن میں سخت بیمار ہوں اور مجبوری میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ جاؤ لوگوں کے گھروں میں کام کرو اور کچھ حلال روزی کما لو۔ نبی کی اجازت کے بعد بیوی رحمت نے گاؤں میں کام شروع کر دیا۔ وہ دن کے کچھ حصے میں لوگوں کے گھروں میں نوکری کرتی اور جو کچھ کما پاتی اس سے اپنے شوہر کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے کبھی کیڑے گرتے اور کبھی نئے پیدا ہو جاتے۔ اب ان کے جسم پر صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت باقی رہ گیا تھا۔ ایک دن جب ان کے جسم سے کچھ کیڑے گر کر زمین پر آ گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بلایا اور فرمایا، رحمت، انسان مٹی سے بنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا جسم دوبارہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر میرے جسم کا گوشت اور خون اللہ کے ان کیڑوں کی بھوک مٹا رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ان کیڑوں کو کھانا تو مل رہا ہے۔ جو کیڑے میرے جسم سے گرے ہیں انہیں دوبارہ میرے جسم پر رکھ دو تاکہ وہ اپنا رزق مکمل کر سکے۔ بیوی رحمت نے اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا اور گرے ہوئے کیڑوں کو دوبارہ ان کے جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح 18 سال شدید بیماری، غم اور دکھ جھیلے۔ ایک دن بیوی رحمت بازار گئی۔ شیطان حکیم بن کر دوائی بیچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آواز لگا رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ بیوی رحمت دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا، میرے شوہر 18 سال سے بیمار ہیں اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں بچی ہیں۔ شیطان نے کہا، تمہارے شوہر کا علاج میرے پاس ہے، یہ بہت آسان ہے، میں پلک جھپکتے ہی انہیں صحت مند کر دوں گا۔ بیوی رحمت بہت خوش ہو گئی کہ اتنے سالوں بعد کوئی ایسا حکیم ملا ہے جو ان کے شوہر کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ شیطان نے کہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں لوں گا، بس اپنے شوہر سے کہنا کہ صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک بکری ذبح کرے اور ایک سجدہ کرے۔ بیوی رحمت خوشی سے دوڑتی ہوئی واپس آئی اور کہا، آپ کا علاج ہو گیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے؟ بیوی رحمت نے کہا، بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، وہ علاج کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں۔
ہم کیسے اس کی اجرت ادا کریں گے؟ بیوی رحمت نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں خود انتظام کر لوں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیسا انتظام؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اسے دینے کے لیے۔ بیوی رحمت نے کہا اس کے نام پر ایک بکری ذبح کرنی ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا تم حکیم کے پاس نہیں گئی تھی بلکہ شیطان کے پاس گئی تھی۔ اسی وقت کچھ دشمن آگے اور کہنے لگے ایوب کا خدا کیسا ہے جو اسے شفا بھی نہیں دے پا رہا۔ دشمنوں نے کہا اگر ایوب کا خدا اسے شفا نہیں دے سکتا تو دوسروں کو کیسے دے گا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے مولا، یہ لوگ تیری شان میں جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر اپنی رحمت نازل فرمایا میں جلد ہی تمہیں اس بیماری سے نجات عطا کروں گا، تمہارے صبر کو انعام میں بدل دوں گا اور تمہاری بیوی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ اس کے بعد بیوی رحمت کام پر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی اپنے پاؤں زمین پر ماریں، آپ کے پاؤں کی ضرب سے ایک چشمہ جاری ہوگا، آپ اس میں غسل کریں، کچھ ہی دیر میں مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس کا پانی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بہنے لگا۔ جیسے ہی وہ پانی ان کے جسم پر پڑا وہ نہایت خوبصورت اور جوان ہو گئے۔ ان کے تمام زخم ایسے مٹ گئے جیسے کبھی کوئی بیماری یا تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ غسل کے بعد ان کا جسم پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گیا، ان کا چہرہ چاند کی مانند چمکنے لگا اور وہ بہترین حسن کے مالک بن گئے۔ اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہوئے جنگل کے کنارے آ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران بیوی رحمت کچھ پیسے جمع کر کے اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر واپس آئی۔ جب وہ آئی تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ بیوی رحمت یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، مجھے معلوم نہیں میرے شوہر کہاں گئے، کیا کسی جانور نے انہیں نقصان پہنچایا؟ اے میرے رب، تو ہی ہے جو میرے شوہر کو واپس لا سکتا ہے، تو رحمتوں کا سمندر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بیوی رحمت کئی گھنٹوں تک اللہ کے حضور دعا کرتی رہی، پھر اٹھ کر ادھر ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی، مگر کافی دیر دوڑنے کے بعد بھی ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت کپڑے پہنے بیٹھا ہے۔ وہ اس شخص کے پاس گئی اور پوچھا، جناب یہاں درخت کے نیچے ایک مریض تھا، کیا آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام دور بیٹھ کر اپنی بیوی کی حالت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی پہچان ظاہر نہیں کی اور پوچھا، وہ مریض تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیوی رحمت نے جواب دیا، وہ میرے شوہر اور اللہ کے نبی تھے، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا، وہ 18 سال سے بیمار تھے اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آج جب میں کام سے واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہ تھے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہو تو مہربانی فرما کر بتائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پوچھا، اگر تم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھو تو کیا پہچان سکو گی؟ بیوی رحمت نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ جس شوہر کی میں نے 18 سال خدمت کی ہو، کیا میں ان کا چہرہ نہیں پہچانوں گی؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، دیکھو کیا تم اس شخص کو پہچانتی ہو؟ جب بیوی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا، زور زور سے رونے لگی اور انہیں گلے لگا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو شفا عطا کر دی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب بیوی رحمت دیر تک روتی رہی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی اس پانی میں نہا لو۔ شوہر کے کہنے پر بیوی رحمت نے اس چشمے میں غسل کیا۔ جیسے ہی وہ نہائی ان کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہو گئی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام بیوی رحمت کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا گھر پہلے کی طرح محفوظ ہے۔ اندر گئے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا۔ بچوں نے انہیں دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگا لیا اور پوچھا، آپ لوگ کچھ دنوں سے کہاں تھے؟
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کی دعوت پر گئے تھے، اسی دوران کچھ خادم کھیتوں سے آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے جانور اور باغات جو تباہ ہو گئے تھے وہ دوبارہ پہلے جیسے ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ سب کیسے واپس آیا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ نے قسم کھائی تھی کہ شفا پانے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، لہٰذا 100 خوش گندم کی بالیاں لیں اور بیوی کے جسم کو ہلکے سے چھو لیں، اس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی رحمت کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر 100 خوش گندم کی بالیں جمع کی اور انہیں اپنی بیوی کے جسم پر ہلکے سے ایک ایک بار مارا، یوں ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی رحمت کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ کے نبی، ان کا صبر اور استقامت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔